Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to another episode of the Tea Time. And today I have a very special guest with me in the studio, जो कि ना सिर्फ खुद एंटरप्रेन्योर है बल्कि दूसरी ब्रांड्स को भी मार्केट करते हैं और पूरी दुनिया में फैलाते हैं. मैं जब इनका तारुफ करवाऊंगा तो शायद अगर इनका सारा तारुफ करवाऊं तो शायद सारा दिन लग जाए. इसलिए छोटा सा तारुफ इनका ये है कि मार्केटिंग ब्रांड मार्केटिंग इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है. एंटरप्रेन्योर हैं पाकिस्तान से भी और कनाडा में भी एंटरप्रेन्योर हैं और साथ साथ बड़े पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इन्होंने उनके को फाउंडर्स भी हैं और उनको डेवलप भी किया है. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना रऊफ साहब. अस्सलाम वालेकुम राना रऊफ साहब, कैसे हैं आप सर? जी वालेकुम अस्सलाम. आप सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और इस मेहरबानी का बहुत बहुत जो आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया. राना साहब, जैसे मैंने अभी मेंशन किया है कि शायद बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं आपकी जो मीडिया से ख़ास तौर पे रिलेटेड है, मार्केट से जो रिलेशन है आपका, अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा. हम बात करें तो हक टीवी से जो 92 आज पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है, अब अलिफ टीवी की बात करते हैं, कनाडा में कई बिजनेसेस हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं. तो प्लीज़ ब्रीफली बताएं हमें कुछ इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनमें आपकी कंट्रीब्यूशन है. सलमान भाई माशाल्लाह बड़ा लंबा सफ़र है. 1998 से स्टार्ट हुआ, बल्कि उससे भी पहले 96 में MBA के बाद मैंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी ओरिएंट मैकैन. तो पाकिस्तान में पांचों शहरों जो मेन है उसकी ब्रांचेस थी, तो मैं लाहौर ब्रांच में था. सही. तो वहीं से ही सारी चीज़ें एक ऐसा अदारा था कि जिसमें ब्रांड्स और ने परवरिश ली. बड़े बड़े कोका कोला, नेस्ले है, ट्रीट है, स्टारा है, पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी एड एजेंसी थी और कंसेक्टिवली 17 साल से वो बेस्ट अवार्ड लेती थी, परफॉर्मेंस अवार्ड. सही. उस टीम का हम हिस्सा थे. अच्छा. उस टीम में मुझे याद अब आ गया कि हम ये जो जुनून ग्रुप है, जो उस टाइम कोका कोला ने इसको स्पॉन्सर किया था और पेप्सी क्रिकेट को करता था, तो उसी टाइम में अबरार साहब, जुनून अपना जवाद भाई और जो बहुत सारे, यानी हर ब्रांड्स में भी, सिंगिंग में भी, इंडस्ट्री में भी, उस ब्रांड्स की वो इमर्जिंग चीज़ें थी सारी. तो वो बाद में लीडिंग बनी. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी जो चीज़ हमने वो अपनी आंखों से देखा, उसका हिस्सा रहे. और उसके बाद फिर सफ़र जारी रहा. बहुत ब्रांड्स लॉन्च किए पाकिस्तान में, जिसमें कि जो ज़्यादातर हैं वो स्टारा ग्रुप, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इंडस्ट्रियल ग्रुप. उसके एजुकेशन के अदारे हैं, टेक्सटाइल के हैं, केमिकल के हैं और एक बहुत पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है. तो उसमें हम एक नित रोज़ एक नई असाइनमेंट में काम करते थे. सही. और इसके अलावा जो एक किसान ग्रुप है, किसान पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है जो 92 चैनल जो ऑन करते हैं, तो वो भी हमने लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह. वो पहले कुछ और कैटेगरी थी लेकिन अब न्यूज़ कैटेगरी में है. तो वो लीडिंग ब्रांड अपना चैनल है इस टाइम पाकिस्तान में. वो बहुत पसंद किया जाता है. लेकिन इसी दौरान जो है ना, हमने एक चीज़ का मैं आपको बता दूं कि जितने चैनल्स के नाम दूंगा, जब प्रोजेक्ट्स के नाम हमने काम किए हैं, उसमें हमने मार्केटिंग तो की लेकिन उसमें एथिकली हमने लाइन क्रॉस नहीं की. यानी अगर हमने कोई प्रोग्राम किया तो वो करेक्टर बिल्डिंग पे किया. हमने अगर कोई न्यूज़ दी तो वो कोई ऐसी नहीं दी कि जो वो जहन को ख़राब करे या कंट्रोवर्शियल हो. वो बिल्कुल हर चीज़ को बड़ा नाप तोल के चले, पेट्रियोटिकली भी और रिलीजियस भी, और हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा. सही. अच्छा सर, कुछ चीज़ें आपने मेंशन की है, मैं इन्हीं बातों में से कुछ सवालात करना चाहता हूँ और मैं फिर ख़ास तौर पे कनाडा के अंदर जो मार्केटिंग इंडस्ट्री है उनके हवाले से भी बात करना चाहता हूँ. कनाडा में जो टीवी चैनल्स हैं उनके बारे में भी बात करना चाहता हूँ, एंटरटेनमेंट के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ. पर वेरी ब्रीफली, आपने अभी पेप्सी और क्रिकेट का रिलेशन का जिक्र किया तो एक ऐड मेरे जहन में आती है, बल्कि एक नहीं कई एड्स आती हैं बचपन में जो हम देख के बड़े हुए हैं. आपका कंट्रीब्यूशन, आपकी कंपनी का कंट्रीब्यूशन उसमें था. मतलब how did your company came up with those very attractive ideas जो लोगों के दिलों में घर कर गई हैं और आज तक दहाइयों बाद भी याद है लोगों को? मैं बताता हूँ जी. बेसिकली एडवर्टाइजिंग इतनी प्यारी और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे कोई 3-4 डिपार्टमेंट होते हैं. तो उसमें हम तो मार्केटिंग वाली साइड देखते हैं, हमारे साथ क्रिएटिव डिपार्टमेंट अलहदा होता है. तो जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो पाकिस्तान में, लाहौर में जिस NC है, उनके वो प्रोफेसर्स, उनके वो थिंकर्स, जो कॉन्सेप्ट राइटर्स होते हैं, मिल्का जिसने वो बोल फिल्म हमारी बनाई, शैब मंसूर साहब, इस तरह के लोग हमारे कोलीग हुआ करते थे. सही. तो फरहाद जैदी साहब,
جو بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے بالکل اسپیچز جو جب وہ ہوتی ہیں پرائم منسٹر کی تو وہ لکھ کے دیتے ہیں ان کو. صحیح. تو یہ ایک ٹیم ورک ہوتی ہے کہ ایک برانڈ کو لانچ کرنا ہے یا کسی ایک چیز, تو اس میں کنزیومر کی پرسیپشن کیا ہے اس چیز کے بارے میں وہ ریسرچ کرتے ہیں, وہ ایک لائن نکالتے ہیں, پورا مہینہ لگتا ہے, اور اس ایک لائن کو ہم پوری سٹوری میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے 30 سیکنڈ میں. واو. اور وہ 30 سیکنڈ میں اپنے میسج ایسے ہی جیسے آپ سینما میں فلم دیکھنے جاتے ہیں تو 3 گھنٹے میں وہ 3 گھنٹے کو ہم نے 30 سیکنڈ میں کرنا ہوتا ہے. اچھا. ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. میرے جو کریڈٹ پہ چیزیں جاتی ہیں, مجھے تو چونکہ برانڈ میرے پاس سارا ٹیکسٹائل تھا, تو سارا ٹیکسٹائل کی سپنا لون کا کمرشل ہر چھوٹے بڑے بوڑھے یا پھر اپنا آپ کہہ لیں کہ جو خواتین ہیں ان کو یاد ہے کہ سارا دی سپنا لون لے آنا نہ بھولنا. وہ ہمارا ایک ایسا مشہور ایڈ ہوا کہ ذوالفقار بھٹو صاحب جب تھے تو وہ چلے گئے اپنا لاہل پر, تو انہوں نے وہ ایڈ دیکھ کے, میں اتنا پرانے جب میرے سینئرز کی بات کر رہا ہوں اس ایجنسی کی, اچھا کلیریفائی کر دیا کہ جی تسی لائل پر پہنچ گئے ہو, میرے واسطے سارا دی لون لے آنا نہ بھولنا. اچھا. میں نے اس برانڈ کو اتنا الحمدللہ بعد میں لے کر گیا, تو اس ٹائم سارا ٹیکسٹائل اور سارا کیمیکل ٹیکسٹائل کے برانڈس انٹرنیشنلی ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, ان کا نام بھی دنیا میں. سر بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ, لیکن میں آگے چلتا ہوں. آپ نے ابھی ایتھکس کا ذکر بھی کیا, لیکن اس سے پہلے میں جو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق, آپ کا جو آبائی شہر ہے, برتھ سٹی ہے, وہ آپ لاہور سے ہیں یا کسی اور شہر سے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے رانا راؤ سب کا. رانا سے راجپوت ہوں, تو راجپوت جو ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور ان کا تعلق کسی شہر سے نہیں ہوتا, وہ کسی نہ کسی گاؤں دیہات سے ہوتے ہیں, ان کی زمین ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی میرا بھی گاؤں ہے جی شیخپورہ کے پاس, شیخپورہ کے پاس. اچھا. تو میں وہیں سے پھر فیصل آباد کوئی میٹرک کیا, میٹرک کے بعد میں لاہور آ گیا. لاہور سے میں نے میرا BSc میں نے الحمدللہ ٹاپ کیا ہوا ہے گورنمنٹ سول اینڈ کالج سے, اسلامی کالج سول اینڈ سے. پھر میں نے MBA کے نیا اسٹارٹ ہوا تھا, تو میں پہلا بیچ تھا, تو وہاں سے میں نے MBA کیا ہوا ہے. یہ میرا پرسنل جہاں سے میں ہوں. پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے MBA کیا, آپ نے مجھے بتایا, دیٹس اے میجر تھنگ. اچھا, میں نے یہ سوال اس لیے کیا, میں آپ کو صرف میں تھوڑی سی درستگی کر دوں. میں نے سوال اس لیے کیا کہ جتنے پیار سے آپ نے لائل پور کا نام لیا تھا نا, تو مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں آپ کا لائل پور سے یا فیصل آباد سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. بالکل ہے. مجھے مزے کی بات ہوں, کراچی جاتا تھا تو مجھے رانا لائل پوری کہہ لگی جا کے فیصل آباد والے آئے ہیں جی. ٹھیک ہے. رانا صاحب, ایتھکس کی لائن ڈرا کرنا خاص طور آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے, خاص طور پہ جب سوشل میڈیا کی جو پیک ہے. آئی تھنک ہم پیک پہ ہیں سوشل میڈیا کے. ہر بندہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے وہ جرنلسٹ بھی بن سکتا ہے, وہ کانٹینٹ کریٹر بھی بن سکتا ہے, وہ ایڈورٹائزر بھی بن سکتا ہے, ایڈورٹائز مارکیٹنگ بھی کر سکتا ہے, اور میری طرح کے لوگ بھی ہیں جو بیٹھے ہوئے اس طرح کرتے ہیں. نہیں پر تو آج کی سوسائٹی میں, آج کے ٹائم فریم میں وہ ایتھکس کی اور مورل کی لائن کیسے ڈرا کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ جو ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. صحیح. ہم نے اگر کپڑے کا اشتہار بنانا ہے کمرشل, تو ہم سلیو لیس نہیں پہناتے. ہم لڑکی کو دکھاتے ہیں تو اس سے کوئی وہ میسج غلط نہیں آئے گا. رائٹ. آج کی دنیا میں آپ جب تک اس کے اپوزٹ نہیں کریں گے تب تک پروڈکٹ سیل نہیں ہوتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. سوشل میڈیا جو ہے, یہ ایک کانسیپٹ آپ نہیں کرتے, پر یہ ایک کانسیپٹ کریٹ تو میڈیا کے تھرو ہی ہوا ہے نا. لیکن اس میں ڈفرینٹ اپروچز والے کریٹو مائنڈ آ گئے, تو اس نے اپنے پروڈکٹ بیچنی ہے. ٹھیک ہے. وہ بے شک ریزر کا ہو, اس میں لڑکی آئی ہوتی ہے, اس میں قصور ہمارا ہی نکالتے ہیں کہ جی بنائے تھے تو آپ لوگ ہی ہیں. لیکن وہ جو مالکان ہیں وہ ہمیں انسسٹ کرتے ہیں کہ بھائی جان ہمارا پروڈکٹ سیل ہو, بے شک جس طرح کا مرضی کانسیپٹ ہو. صحیح ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری ایڈورٹائزنگ بڑی جو ہے نا ہٹ ہوئی ہے, کیونکہ اب وہ آپ والی بات کہ ہر بندہ اب کیمرہ مین بھی ہے اور کریٹو بھی ہے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے. تو اب تو خیر یہ بالکل ہی نا ایتھکس کی بات اب کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کا وہ لائن کوئی لائن رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, اب تھوڑا سا اور میں سوال کرنا چاہوں گا. اتنی ماشاء اللہ آپ کی سکسیزفل کیریئر ہے مارکیٹنگ میں, میڈیا میں. What made you migrate to Canada? What made you move to Canada? Why Canada? یہ ایک بیسیکلی ایموشنل سی اسٹوری ہے, لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا میری والدہ کو کینسر تھا, تو وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کروانا تھا. میرے ایک دوست نے بتایا کہ جی آپ کینیڈا چلے جائیں تو وہاں شاید آپ کی ہیلپ ہو جائے. تو میں نے وہ اس چکر میں امیگریشن لی, اور میں 9/11 کے بعد پہلا پاکستانی ہوں شاید بغیر انٹرویو. جب میں نے اپنا پورٹ فولیو بھیجا تو مجھے پوری فیملی کو انہوں نے وہ دے دیا, امیگریشن دے دی. اور اس ٹائم 2002 کی بات کر رہا ہوں. اچھا. اس ٹائم تو یہاں میڈیا ہی بہت کم تھا, 2-3 لوگ تھے بس, اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا.
صحیح. تو میں ادھر رہا 6 مہینے رہا, مجھے کوئی مارکیٹ نظر ہی نہیں آئی, ڈیڈ ہو گئی ہوئی, ڈیڈ تھی بالکل ساری. تو مجھے وہ والدہ بھی ادھر نہیں آ سکی. پھر مجھے بالکل میرے کلائنٹس نے ہی, بلکہ ایجنسی نے جہاں میں کام روڈ مکین میں کام کرتا تھا, تو انہوں نے واپس کہا جی بھائی جان آپ واپس آ جائیں, ہم ادھر کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں کیا بون میرو کی ہو سکتا. پھر ہم نے شوکت خانے میں میں نے والدہ کا کیا علاج کروایا, اور ادھر رہ کے پھر یہ سارا کیا. لیکن ادھر مجھے کوئی اتنا مزہ نہیں آیا اس ٹائم. اچھا, تو کافی عرصہ ہو گیا, تقریباً 22-23 سال ہو گئے. لیکن ابھی میں جتنا میرا آپ سے تھوڑا بہت تعلق ہے اس شو کے باہر بھی, اب یو گو ٹو پاکستان الاٹ. ہاں, ابھی اب جیسے الف ٹی وی کے لانچ پہ بھی آپ اس کے ناظرین, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رانا رؤف صاحب COO ہیں الف ٹی وی کے, اور 50% اسٹیکس ہولڈر بھی ہیں, یعنی پارٹنر ہیں. تو رانا صاحب, آپ کینیڈا میں بھی اتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, پھر آپ پاکستان میں ایک بہت بڑا ٹی وی چینل مینیج کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگوں کو جن کو پتہ ہے 92 نیوز کی جو فاؤنڈیشن ہے, جن لوگوں نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی ہے, رانا صاحب ان لوگوں میں سے ہیں. تو ہاؤ آر یو مینیجنگ ایوری تھنگ؟ سلمان بھی الحمد للہ ٹیم ہے, اور چونکہ مینجمنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کی ٹیم اگر اچھی ہے, لکی ہو, اگر آپ کو ٹیم اچھی مل جائے. تو الف کی علیحدہ ٹیم ہے. 92 تو خیر اب میں ویسے ادھر جو ہمارے ریپرزینٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں, جو بیورو ہوتے ہیں, اور جو گولڈن تھاٹس جو میری اپنی جو 24 سالوں سے ہے, تو اس کی علیحدہ ٹیم ہے. صحیح. تو یہ سب کچھ مینیج آپ کر سکتے ہیں بیکاز آف اگر آپ کے پاس اچھی ٹیم ہے. اگر اچھی ٹیم نہیں ہے تو پھر نہیں. میں 2 مہینے ادھر ہوتا ہوں, 2 مہینے ادھر ہوتا ہوں, تو جسٹ بیکاز آف ٹیم. ادروائز تو میں میرے خیال نہیں کر سکتا. میں اسپورٹس سے انالوجی دے سکتا ہوں, ٹیم جتنی مرضی اچھی ہو, اگر لیڈر اچھا نہ ہو تو ڈیلیگیشن نہیں ہوتی. تو آف کورس یو آر بینگ ایبل ٹو ڈیلیگیٹ اینڈ مینیج ایوری تھنگ. دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں نے ہر چیز کی اتھارٹی دی ہوئی ہے, ایون کہ میرے فنڈز جو ہیں, فائنانس جو ہیں, میں ان کو میرے چیکوں اپنا سائن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو مطلب اب آپ یو ٹرسٹ یور ٹیم بیکاز یو آر اے گڈ یو ڈیلیگیٹ ریلی ویل اینڈ یور ٹیم ٹرسٹ یو ویل اینڈ دے کم اپ ود دا سولوشن. یہ جتنے چینلس ہیں ان کو ہم نے تقریباً 60 days کریڈٹ پیریڈ بنتا ہے جیو کا, جو سارے وہ ہم PBA کے ممبرس ہوتے ہیں, تو وہ چیک جانے ہوتے ہیں. تو اگر وہ کوئی ایجنسی ٹیلی ویژن چینل کو چیک نہ ٹائم پر دے تو سسپینڈ ہو جاتی ہے, اور اخبارات کو بھی, APNS میں بھی. تو الحمدللہ گولڈن تھاٹس میری ایجنسی ایسی ہے کہ ایک پورے 24-25 سال میں ایک دفعہ بھی سسپینڈ نہیں ہوئی, اور وہ جسٹ بیکاز آف کہ ٹیم اچھی ہے اور وہ سارا کچھ مینیج ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, اب تھوڑا سا کینیڈا کی طرف آتے ہیں, بیکاز ہم کینیڈا میں ہیں. میرا اور آپ کا کافی اسٹوڈیو سے باہر بھی تعلق ہے, جو لوگ میڈیا میں ہیں, سوشل کمیونٹی میں بھی جو انوالوڈ ہیں. واٹس یور, اگر میں کہوں رانا رؤف کو کہ رانا صاحب, اور آپ کسی پاکستانی سے بات کر رہے ہیں یا جو ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو کینیڈا میں نہیں ہے, اگر میں کہوں کہ ایک لائن میں کینیڈا کی پاکستانی کمیونٹی کو ڈسکرائب کریں تو کیسے کریں گے؟ دیکھیے ہم سب ہیومن بینگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تو مختلف قوموں میں, مذاہب میں, ریجنس میں بانٹ دیا. اب آگے ان کی قسمت ہے کہ وہ کس ریجن میں, کس مذہب سے, کس قوم سے وہ ہوئے. تو انفارچونیٹلی ہماری جو تربیت ہے یا وہ خطہ ملا, جو ہمیں لیڈرز ملے یا جو چیز ملی, وہ کوئی اچھے ٹرینر نہیں تھے اور کوئی اچھے لیڈر نہیں تھے. ایگریڈ. ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے ہماری قوم جو ہے وہ ایز اے قوم سمجھی ہی نہیں جاتی. ہم جہاں بھی چلے جائیں, کینیڈا کی بات نہیں ہے, میں تو گھومتا رہتا ہوں ملک, تو وہ پاکستانی قوم تھوڑی سی ڈپریس کمپلیکس کا شکار ہے. وہ بیچارے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بھائی کا ہی گلا کاٹ رہے ہوتے ہیں, اس کو اگرا رہے ہوتے ہیں. امپاورمنٹ نہیں ہے, کانسیپٹ نہیں ہے, نہیں ہے ہی نہیں. نہیں, بالکل صحیح ہے. اس کی بجائے ہمارے ہمسائے ملک انڈیا دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, سب پوری دنیا دیکھ لیں, وہ نیشنلزم پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم انڈیویجولزم پہ. اچھا, میں اکثر دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں, پوڈ کاسٹ ہے, تھوڑی کینڈیڈ کنورسیشن کر لیتے ہیں. میں اکثر دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ مجھے جو بڑا فرق پاکستانی کنیڈینز میں نظر آتا ہے ورسز ادر کمیونٹیز, کسی کا نام لیے بغیر, وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو امپاور کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کسی والمارٹ میں, انڈیا کی بات کر لیتے ہیں, اگر آپ کسی والمارٹ میں کسی انڈین کو جاب دے دیں تو آپ دیکھیں گے 6 مہینے بعد وہاں پہ 1 کی بجائے 8 لوگ انڈین ہوں گے. پاکستانیوں میں اتنا اتحاد نہیں ہے. اس کی وجہ میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا, اور یہ کسی, مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا, کسی اچھے رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے طاقتور کو سلوٹ اور کمزور کو دھکا مارتے ہیں, اور شاید یہی بیگیج جو ہم پاکستان سے کیری کر کے آئے ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ بھی یہاں پہ ایشو ہے؟ میں چلے اپنا ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میرا ریسٹورینٹ بھی آپ کو پتہ ہے جارج ٹاؤن میں سب سے لیڈنگ برانڈ ہے لذیذ کا. لذیذ, ہاں جی بالکل. میں فرسٹ ٹائم 3 سال میں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ میں اپنے پاکستانی بھائی رکھوں, میں انڈیا ہی رکھتا, انڈین اور جو گورے دور رکھتا. اچھا.
اتنا بیڈ ایکسپیرینس ہوا میں نے قسم سے. آپ کہتے ہیں اتنا سسٹم کیسے چل رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے, لیکن ادھر میرا وہ ٹیم جو تھی اس نے مجھے الٹا کر دیا. اس نے کہا کہ یہ پاکستانی ہے, یہ بھائی اپنا ہے, فلاں فلاں ضلع کا ہے, فلاں کوئی چکر ہی نہیں ہے, فار گرانٹڈ لیا, ہر چیز تباہ کر دی, پیسوں میں بھی, فوڈ میں بھی, کسٹمرس میں بھی. تو میرا انفارچونیٹلی بہت بیڈ ایکسپیرینس ہو. میں پاکستان لائل بہت, یعنی میرے تو خیر والد صاحب شہید ہیں, تو وہ پیٹریوٹزم اور لائلٹی بھری ہوئی ہے. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یار یہ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ ذرا پر رانا صاحب یہ تو پرابلم ہے نا, یہ مرض ہے, علاج کیا ہے؟ کریکٹر بلڈنگ پہ ہمارا کوئی لیڈر بات ہی نہیں کرتا, نہ کوئی ان کو موٹیویٹ کرتا. ایک کردہ سی انہوں, ہاں جی, وہ جب جاگ گئی ساری قوم تو اس کو اندر کر دیا گیا. اور میں بھی اس ٹیم کا حصہ. مزے کی بات ہوں, خان صاحب نیا پاکستان اور وہ جتنا کانسرٹ تھا اس میں میری ٹیم کے بندے شامل ہیں. انہوں نے وہ ایڈورٹائزنگ کی پریزنٹیشن دیتے تھے, کانسیپٹ دیتے تھے, خان صاحب ایکسیپٹ کرتے تھے. شوکت خان کی بھی کمپینس ہوئے میں ہماری ٹیم کر رہی ہے. صحیح. خان صاحب نے جس اسٹیمنا یا اپروچ یا ویژن ہے کہ وہ اس ملک کو چینج کرنا, اور اس کا فوکس, ان کا ٹارگٹ کون تھا؟ نوجوان, اور وہ کامیاب ہو گئے. اس کے علاوہ کوئی لیڈر بھی مائنڈ چینج ہی نہیں کر پایا. سر وداؤٹ بینگ پولیٹیکلی کریکٹ, آپ کی بات سے میں جو مطلب نکال رہا ہوں یہ ہے کہ ہمیں اگلی نسل پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں, پچھلی نسلوں نے کی ہیں, وہ آگے نہیں کرے. صرف ملک بہتر نہیں ہوگا, ہماری مورل اور ایتھیکل ویلیوز. وہ آپ کا پاسپورٹ, جس طرح کہتے تھے خان صاحب جی, پاسپورٹ کی عزت ہوگی تو تبھی ہوگی جب آپ کی مورل اور آپ ایتھیکل ویلیوز. ٹھیک ہے رانا صاحب, شو کا وقت جو ہے وہ وقت کے قریب ہے, مطلب اختتام کے قریب ہے, لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں کینیڈا کے میڈیا کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. مجھے بھی موقع ملا ہے کینیڈا کے میڈیا میں کام کرنے کا, لوگوں سے بات چیت کرنے کا, اٹھنے بیٹھنے کا. سر ایک چیلنج میری نظر میں یہ ہے کہ ہم جو ہمارا میڈیا ہے, پاکستانی میڈیا, وہ اگلی نسل کو یا سیکنڈ جنریشن کو جو یہاں پہ پیدا ہوتی ہے, یہاں پہ بڑا ہوتی ہے, ان کو کیپچر نہیں کر پائی. اس کی پاسبل وجوہات یہ ہے کہ صرف نیوز میڈیا پہ بات ہو رہی ہے یا پھر انٹرٹینمنٹ میڈیا نہیں ہے. واٹ ڈو یو تھنک از دا پرابلم؟ بہت پیاری بات کی اور بڑی صحیح جگہ پہ آپ نے پن پوائنٹ کیا. جو خرابی پاکستان میں ہے وہی سیم ادھر ہے. ٹھیک ہے, ہم اس ٹائم لگے ہوئے ہیں بزنس میں, دھندے میں, اور جو کریکٹر بلڈنگ کی بات ہوئی وہ پروگرامنگ سے آتی ہے. پروگرامنگ میں کریٹو اور وہ پوری ایک تھیم ہوتا ہے. صحیح. تو آپ کوئی بھی دیکھ لیں پروگرام ہمارے لوکل میڈیا کا, تو اس میں کوئی اینڈ پہ پازیٹیو یا کوئی سوچ نہیں دی جائے گی. وہ صرف ایک پروپیگنڈا بنا ہوا چیز, پروپیگنڈا ریٹنگ لینے کے لیے ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارا اس ٹائم کینیڈین بھی میڈیا اسی کا ہی ایک حصہ ہے, کیونکہ ہم وہ پاکستانی تو ہم ہیں سب. تو ابھی یہ گیم ادھر بھی ہے, ہم اس پہ کانسیپٹ پہ بات ہی نہیں کر رہے, یا کریکٹر بلڈنگ پہ بات نہیں کر رہے, کہیں بھی نہیں, وہ ہے ہی نہیں چیز. سر مرض اب علاج بھی بتا دیں جو رانا روف کو لگتا ہے کہ اگر یہ ہو تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی. آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے جس کی کمی ہے جی. ہم ایڈورٹائزنگ میں بولتے ہیں کہ ریسرچ کے بعد ایک پوائنٹ نکالتے ہیں یو ایس پی, یونیک سیلنگ پوائنٹ. تو وہ آپ نے آج آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہمارا جو, اگر ہم نے کینیڈا میں رہنا ہے اور اپنی پہچان رکھنی ہے, پاکستان کی بھی, اسلام کی بھی, اپنی پرسنالٹی کی, ویلیوز کی, اقدار کی بھی, کلچر کیری کرنا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو آپ نے بات کیا اتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں جو ادھر رہتے ہیں, ان کی جو جنریشن آئے گی, تھرڈ جنریشن آئے گی, ان کا نام محمد ہوگا, علی ہوگا, لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا اگر ہم نے اس پرابلم کو سالو نہ کیا. اور اس پرابلم کا حل کیا ہے؟ اس کا پرابلم حل ایجوکیٹ کرنا. ایجوکیٹ مدرسوں میں جا کے نہیں ہوتے بچے, یا ادھر ادھر نہیں ہوتے, ان کو انٹرٹینمنٹ میں ہی ایسا مواد کانٹینٹ دے دیا جائے, ڈرامے کی شکل میں, پروگرامز کی شکل میں, یا جو بھی اس ٹائم اویلیبل سورسز ہیں, مطلب مووی کانٹینٹ جو بھی ہے جو ان کی لائف سے وہ ریلیٹ کر سکے اور ان کو اٹریکٹ کر سکے, اور ہم ان سورسز کے ذریعے اس ایشوز کو فکس کریں. ان کی برین اسٹورمنگ سیشنز ہوں ہمارے, ان کا برین واش کر کے اپنے مطابق کریں. واش تو نہیں کر سکتے, ظاہر ہے ادھر ہے, لیکن ہم اپنا جو کانسیپٹ ہے ان کے ذہنوں میں ڈال سکیں. اسلام کیا ہے, پاکستان کیا ہے, بڑوں کی کیسے عزت کرنی ہے, پیار محبت کیا ہے پاکستان. تو ادروائز یہ آپ کیل ہو جائیں گے. جو ہماری اچھی چیزیں ہیں وہ ان میں انسٹلڈ کرنا, ہسٹری بتائیں ان کو. ادروائز ہوگا کیا کہ ہم بچوں کے لیے ادھر آئے ہیں, تو بچے ہمارے نہیں رہیں گے. اب یقین جانیے ہم بچے ان کو دینے آئے ہیں. ہم جب ہم مر جائیں گے تو پھر یہ جو تھرڈ جنریشن ہے, پھر وہ کہیں گے جو ہمارا دادا تھا وہ بہت نہیں زیادہ کا نام بھی لیتے ہیں. اچھا رانا صاحب, میں بڑا آنیسٹلی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں پھر سے کہوں گا, ایک بار پھر سے ریپیٹ ہی کر رہا ہوں, کینڈیڈ شو ہے. آئی گرو اپ ہیئر, میں بہت ینگ تھا جب میں آیا تھا, مطلب ٹین ایجز میں آ گیا تھا میں.
مجھے بہت بڑا ڈیلیما رہا ہے اور یہ مجھے اپرچونٹی بھی مل رہی ہے. میں نے مووی میں کام کیا کلیسا میرے آگے, جس میں روبینہ فیصل کی جو ڈائریکشن ہے اس نے اسی ٹاپک کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے. مجھے ڈیلیما رہا ہے کہ یار واٹ از مائی کلچرل ویلیو ورسز واٹ ایم آئی لیونگ ان. سلمان بھائی آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں بلکہ ربینہ فیصل صاحبہ کو بھی سلوٹ کرتا ہوں اور فیصل صاحب کو بھی. وہ میرے مزے کی بات بتاؤں کہ وہ یونیورسٹی میں میرے سینئر ہیں. اچھا, پنجاب یونیورسٹی سے. ہاں جی, اچھا اچھا. ہمارا ایک ریلیشن بھی ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو وہ میں ان کا بلکہ میری خواہش ہے کہ میں اس کو مارکیٹ بھی کروں پاکستان میں اس فلم کو. انشاءاللہ میرا کوئی انشاءاللہ میں بات چیت کر رہا ہوں. تو اس مشن کو آپ آگے بڑھائیں, ربینہ فیصل صاحبہ بھی آگے بڑھائیں, اس طرح کے اور بھی جو لوگ ہیں وہ آگے آئیں, فلمیں بنائیں, ڈرامے بنائیں. ہم پاکستان میں چلانے کو تیار ہیں, ادھر چلانے کو تیار ہیں. ایک تو نیشن بلڈنگ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا, آپ کو بزنس ملے گا. لیکن سب سے زیادہ دعائیں ملیں گی. یہ بچے جو ہمارے خراب ہو جائیں گے ہمارے بہت ضروری ہے, بہت ضروری. میرے بھی چھوٹے بچے ہیں اینڈ آئی ایم کنسرنڈ. بالکل ہر کسی کو ہونا بھی چاہیے کہ یار وی ڈونٹ, یہاں پہ بہت کچھ اچھا ہے سیکھنے کے لیے, لیکن جو ہمارے پاس اچھا ہے, جو ہماری ہسٹوریکلی ہمارا کلچر ہے, وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے. سلمان بھائی میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ہم فکر مند رہتے ہیں روزی کے بارے میں کہ ہماری جاب نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, مورگیج دینی ہے, فلاں دینی ہے. یہ آپ کسی نے نہیں سوچا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ لوگ ہمیں ہمارے بچوں کو کیپچر کرتے جا رہے ہیں اور اینڈ ٹائم پہ ہم آؤٹ ہم ہو جائیں گے اور یہ بچے ان کے کسٹڈی میں ہوں گے اور وہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے اور وہ آگے کھیل رہے ہوں گے. چلیں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی یہاں پہ کمیونٹی لیڈرز ہیں یا جو لوگ اس کمیونٹی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ان ٹاپکس کو مد نظر رکھیں. رانا صاحب شو کا وقت ختم ہو رہا ہے اور میں چھوٹی سی ریپڈ فائر گیم کھیلوں گا آپ سے اور اس کے بعد آپ کا میسج لیں گے ویورز کے لیے. سر ریپڈ فائر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئکلی جواب دینا ہے آپ نے. پہلے کرکٹ سے شروع کرتے ہیں. 2 بیٹسمینوں کا نام لوں گا, پاکستان سے ہیں, لاہور میں رہے ہیں, فیصل آباد میں رہے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ کرکٹ آپ نے نہ دیکھی ہو. تو 2 بیٹسمینوں کا نام لوں گا, ایک کو پک کرنا ہے. انضمام الحق یا جاوید میاں-داد؟ انضمام اللہ. ٹھیک ہے سر. وسیم اکرم یا وقار یونس؟ وسیم اکرم میرے سینئر تھے سول لائن میں. وسیم اکرم. وسیم اکرم. شعیب اختر یا پھر شاہین آفریدی؟ شعیب اختر. شعیب اختر. اچھا سر کرکٹ سے ہٹتے ہیں, تھوڑا بالی ووڈ کی طرف چلتے ہیں. مادھوری دکشت یا کاجل؟ کل ملنے جا رہا ہوں جی مدھوری. اچھا کیونکہ شروع سے پسند ہے. اچھا شروع سے پسند ہے, ٹھیک ہے. سر 2 موویز کا نام لوں گا, آپ نے ایک پک کرنی ہے. انداز اپنا اپنا یا دل والے دلہنیا لے جائیں گے؟ دل والے دلہنیا لے جائیں گے. شاہ رخ خان, سلمان خان یا عامر خان؟ شاہ رخ خان. ٹھیک ہے سر. سر کینیڈا کے حوالے سے 1-2 سوال کرتے ہیں. سر اسٹیون ہارپر یا جسٹن ٹروڈو؟ بہت فارمر پرائم منسٹر. سوری جو بھی ہے جسٹن ٹروڈو. جسٹن ٹروڈو, ٹھیک ہے. میں پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے سوال نہیں کروں گا, لیکن اگر رانا رؤف کو ٹورانٹو کے علاوہ کینیڈا کے کسی اور شہر میں رہنا ہو تو وہ کس شہر کو چوز کریں گے؟ وینکوور. وینکوور, ٹھیک ہے. رانا صاحب آخری سوال, اور پاکستان کو, اور یہ پہلی سوچ آئے گی آپ کے مائنڈ میں وہ بولنا ہے, پاکستان کو اگلے 20 سال بعد, آج سے 20 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ اچھا ہی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, بہت بزی ہیں, آپ نے وقت نکالا. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز سے ڈائریکٹلی بات کریں, تو کیا میسیج دینا چاہیں گے میرے ویورز کو؟ سنیما صاحب آپ کا بڑا پرپزفل تھا پروگرام. میں صرف یہی ریکویسٹ کروں گا, میسیج کیا دینا ہے کہ جو بچوں کی بات ہوئی ہے, خدا را اپنے بچوں کو جوڑیں اسلام سے, اپنی ہسٹری سے اور اپنے روایات سے. ادروائز آپ کے آنے کا ادھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ان کو روزانہ ٹائم دیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, جب آپ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھیں تو ان کو کچھ نہ کچھ بات کریکٹر بلڈنگ کی ضرور کریں. ادروائز جو ہے ہم بہت کچھ کھو چکے ہوں گے. تھینک یو سو مچ رانا صاحب. ناظرین بڑی امپورٹنٹ نوٹ کے ساتھ ہم یہ پروگرام ختم کر رہے ہیں کہ وٹ ایور وی ڈو ان لائف we will pass it on to our children. Our legacy will live on in our future generation. Work on them, spend time with them, give them our cultural, moral and ethical values. جو کچھ ہم نے اچھا سیکھا ہے, جو کچھ اچھا ہم ایز اے بیگیج پاکستان سے کیری کر کے لائے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں. دس واز دا ایپیسوڈ آف ٹی ٹائم. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کی آواز, سلمان ارشد. ملتے ہیں اگلی بار. السلام علیکم.